नाज़रीन, इस वक्त मुश्किलात की शिकार आलमी मईशत, पूरी दुनिया और महंगाई और किल्लत की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई जो इस वक्त सूरत हाल है, उसका निजात दहिंदा पाकिस्तान है। पाकिस्तान अब फिर एक दफ़ा, पहले भी था, थोड़ा वक्फ़ा आया है, इस दुनिया को इन मुश्किलात से और किल्लत और महंगाई की जो ज़ंजीरें हैं उनको तोड़ने में इस वक्त पाकिस्तान जो है मैदान में आ गया है। और ईरान के साथ अमेरिका की सुलह पाकिस्तान कराने जा रहा है। अब ये दिनों की बात है, लेकिन रिलीफ उससे पहले आ जाएगा, जो कि घंटों की बात है। क्या क्या रिलीफ मिलने जा रहा है पूरी दुनिया को, और फिर ये मुआहदा कहाँ तक, कितनी अरसे बाद जो है इस पे साइन होने का इम्कान है, और इस मुआहदे में है क्या, और ये सब कुछ कैसे हुआ, इस सारी कहानी को मैं बयान करता हूँ मियां ताहिर। देखिए, सबसे पहले तो इस जंग को पाकिस्तान ने बंद करवाया। ये जंग लगी हुई थी, ईरान पे गोलाबारी हो रही थी, और ईरान उसके जवाब में इस पूरे खित्ते में गोलाबारी कर रहा था, अपने मिसाइल फेंक रहा था, अपने ड्रोन भेज रहा था। और उससे ये हुआ कि ये खित्ता तो ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट है वो तो जंग की लपेट में आ चुका था। उनका रोज़ नए से नया नुकसान हो रहा था, जानी नुकसान भी हो रहा था, माली नुकसान तो बेतहाशा, जिसका अभी तक अंदाज़ा लगाना जो है वो मुश्किल है, इसलिए कि वो चल रहा है, वो नुकसान मुसलसल चल रहा है, वो नुकसान रुका नहीं है। और फिर ये कि ये इस जंग के फैलने के जो इम्कानात बढ़ते जा रहे थे, जो खदशात और जो ख़तरात जो थे वो बढ़ रहे थे, वो अपनी जगह पे, और पूरी दुनिया इस पे परेशान थी। कोई ऐसा मुल्क नहीं था जो इस पे परेशान ना हो। उस वक्त तो शायद सिर्फ एक ही मुल्क था जो खुश था, वो इज़राइल था, या फिर अमेरिका में बैठे हुए कुछ अक्ल के अंधे उस वक्त शायद खुश थे। अब उन अक्ल के अंधों को भी जो है वो ऐसी ठोकरें लगी हैं और ऐसे दचके मिले हैं कि उनकी जो अंधी आंखें हैं वो खुल गई हैं। उनकी अकल की अंधी आंखें जो हैं वो भी काम करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त आप अगर ख़बरों से वाकिफ़ हैं तो देखें कि अमेरिकी मीडिया जो है वो क्या दिखा रहा है। इस वक्त कांग्रेस और सेनेट में सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि ये जंग तो हमें बहुत महंगी पड़ गई है। अब मैं अमेरिका से शुरू करता हूँ ना, ज़रा वहाँ से शुरू करें ना, जो जंग करता है, जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझता है और समझता है कि वो पूरी दुनिया को टांग के रखेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा, इसलिए कि वो जगराफी लिहाज से बाकी दुनिया से दूर है और उसके दुश्मन उस तक नहीं पहुँच सकते। ये उसको बहुत बड़ा इत्मीनान है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा इस जंग की हीट, इस जंग की जो गर्मी है और जो शिद्दत है, जो हिद्दत है, वो अमरीकियों तक पहुंची है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ था कि इस जंग के बाद, इस जंग के दौरान अमरीका में जो अशियाए ख़ोर-ओ-नोश हैं, यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उनमें 36% इजाफा हो चुका है। ये अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और फिर ये कि महंगाई जो है वो उसकी जो शरह है, जो सालाना के लिहाज से थी, यानी कि ये तो मैं आप 36% महंगाई चीज़ों की कीमतों में इजाफा बता रहा हूँ, तो जो सालाना एक शरह आती है उसमें 3% अभी इसी साल, ये साल अभी एंड होना है, वो 3% तक इजाफा हो चुका है। और फिर ये इसके अलावा वहाँ का जो ताजर और सरमायाकार है वो अपनी जगह पे परेशान बैठा हुआ था, इसलिए कि उसका माल ही नहीं निकल रहा, बाकी दुनिया में नहीं निकल रहा। और फिर ये कि वहाँ पे भी जो महंगाई होने की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही थी, तो उसका माल नहीं बिक रहा था। फिर ये कि तजारती खसारा जो है वो उसका अमेरिका का वो तारीख़ी सतह पे पहुँच गया, और जीडीपी ग्रोथ उसकी जो है वो कम होना शुरू हो गई है, और पूरी दुनिया में अमेरिका की साख मुतासर हुई है। ये अमरीकियों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये अमरीकी मीडिया जो कुछ बता रहा है, जो अमरीकी अवाम सोच रहे हैं, जो अमरीकी जो इक़्तिदार के ईमान है उनमें जो गुफ्तगू हो रही है, और खुलेआम गुफ्तगू हो रही है, कोई सरगोशियों में नहीं हो रही। लोग गला फाड़ के बोल रहे हैं कि हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, हमारी साख, हमारा एतबार, हमारा एतमाद पूरी दुनिया पे ख़त्म हो गया है। ये नुकसान हुआ है, इतनी महंगी। अभी तो इसका नुकसान जो है आप अब आगे जाके देखिएगा,
پھر یہ کہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، میرے جو وی لاگ کے میرے جو لسنرز ہیں، میرے جو ویورز ہیں، میری جو ویورز کمیونٹی ہے میرے دل کے قریب، وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے ایک ایک چیز آپ کو بتائی ہے کہ کتنا اس کا فوجی نقصان ہوا، کتنے اس کے جہاز گرے، کتنے اس کے اسلحہ جو ہے وہ اس پہ خرچہ آیا، اس کا اسلحہ ضائع ہوا، اس کے ٹاماہاک میزائل کا سٹاک آدھا رہ گیا، اور پھر یہ کہ اس کے آگے جو پروڈکشن ہے، اسلحہ کی پروڈکشن وہ رک گئی۔ پھر اس کے علاوہ 600 ارب ڈالر اس نے نیا دفاعی بجٹ مانگ لیا، تو وہ 600 ارب ڈالر امریکیوں کی جیبوں سے نکالنے ہیں نا، ٹیکس لگا کے۔ تو اتنی مہنگی ہے یہ جنگ، یہ وہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تو یہ امریکہ کی میں بتا رہا ہوں کہ کتنی ان کو یہ مہنگی پڑی ہے یہ جنگ کرنا۔ اب آتے ہیں واپس ادھر اس خطے میں، جو اس کے اس وقت ساتھی تھے، بات کھل کے کرنی چاہیے، اس کے ساتھی تھے، اس کا ساتھی تھا قطر، اس کا ساتھی تھا سارے امان اور اردن اور یہ جو کویت اور سارے اس کے ساتھی تھے، وہاں اس کے اڈے تھے۔ ان کو بہت مہنگی پڑ گئی یو اے ای کو۔ یو اے ای کا تو سارے کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، وہاں سے سرمایہ کار اڑ گیا۔ اب واپسی کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی آ جائے۔ ابھی تو خیر جنگ بندی چل رہی ہے نا، ابھی تو یہ مکمل جنگ بندی ہوگی تو پھر جو ان کو کوششیں کرنی پڑیں گی اور جو انہیں پاپڑ پیلنے پڑیں گے سرمایہ کار کو واپس لانے کے لیے، اور اپنے اعتماد اور اپنی ساکھ کو، اور اس جو انہوں نے ایک لوگوں کے لیے ایک دنیاوی جنت اپنی طرف سے بنا کے، تو وہ واپس لانا اس کو، وہ بڑا مشکل ہوگا ابھی تو ان کے لیے۔ تو یہ اتنا بڑا نقصان ان کا، پھر ان سب کا جو جتنا مالی نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ان کا جو پروڈکشنز ہیں وہ بند ہوئیں، اور جو پھر جو وہ دنیا کو بیچتے تھے تیل، گیس، ایلومینیم اور پتہ نہیں کیا کیا، کھاد، وہ سب رک گیا۔ اب آگے کیسے بحال ہوگا؟ اس انفراسٹرکچر پہ خرچ بھی آنا ہے، اسے دوبارہ ریپیئر ہونا ہے۔ اور پھر امریکہ کا ایک نقصان تو میں آپ کو بتانے سے بھول ہی گیا کہ یہ جو اڈے تباہ ہوئے ہیں اس کے، اربوں ڈالر جس پہ لگے ہوئے تھے، اڈے تباہ ہوئے، اس کے لوگ مرے، اس کے فوجی مرے، یہ نقصان ہے۔ اتنی مہنگی جنگ، اور پھر پوری دنیا کے لیے مہنگی جنگ، یعنی کہ یہاں سے جو تیل، گیس یورپ کو جاتا تھا وہ بند ہو گیا، چین کو جاتا تھا، پاکستان، انڈیا، پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا سارا بند۔ مہنگائی بڑھی، لوگوں کو پیسے زیادہ خرچ کرنے پڑے، لوگوں پہ ٹیکس لگے، ہم پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، سب کے لیے مہنگی جنگ۔ اس مہنگی جنگ کو ختم کون کرانے جا رہا ہے؟ پہلے روکا، پہلے سیز فائر پاکستان نے کرایا، مذاکرات شروع پاکستان نے کرائے، دونوں کو ٹیبل پہ پاکستان لے کے آیا، پاکستان کے اندر۔ اور پھر ٹھیک ہے کہ کہیں کی ضد، کہیں کی انا، کہیں کا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک غرور اور تکبر جو ہے وہ آڑے آ گیا، اور کہیں کی کچھ بیوقوفیاں بھی، یعنی کہ آپ کچھ منوانا ایسا چاہتے ہیں جو کہ نہیں آپ کو منوانا چاہیے، جو منوانا چاہیے وہ منوانا چاہیے۔ اس پر پھر میں کبھی بات کروں گا کہ وہ بیوقوفیاں کس سے ہوئی ہیں، اور کیا اب ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ آئندہ نہ ہوں، آگے نہ ہوں۔ اب پاکستان نے اس ٹوٹے ہوئے سلسلے کو، اور جس میں پھر جو بیٹھے ہوئے تھے شے لگا کے کہ کسی وقت یہ پروسیس جو ہے وہ سلو، اور ہم چھلانگ ماریں اور اس عمل کو ختم کر دیں اور دوبارہ سے جنگ شروع کریں، وہ جو تھے وہ لگڑ بگڑ جو تھے، وہ ایک لگڑ بگڑ اسرائیل ہے اور ایک انڈیا ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو ہم دوبارہ سے شروع کرائیں، ان کو ناکام کیا۔ بڑا کچھ کیا ہے، میں اگر گنوانے پہ آؤں تو شاید یہ آپ سنتے رہیں اور یہ بہت دور تک چلا جائے۔ اتنا پاکستان نے اتنی ایفرٹس ہیں پاکستان کی، یہ کئی جانیں، ایک جان، یعنی کہ ویسے کتنی جانیں بچائی ہیں وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں، یعنی کہ کچھ بڑی اہم شخصیات کی جانیں بچائیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اس مذاکرات کے عمل کو دوبارہ سے شروع کرایا۔ اب واپس جاتے ہیں تھوڑا سا پیچھے پھر ایک دفعہ، کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت اور کس کو بچایا؟ اب یہ جو معاملہ سیز فائر کا ہے، اس سے پہلے سعودیہ کے ساتھ ہم معاہدے میں ہیں، اور سعودیہ کو جنگ کرنے سے بچایا، سعودیہ کو جنگ حملہ کرنے سے روکا، ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔
آپ ایک طرف جنگ کو پھیلنے سے روک رہے ہیں اور مسلمان کو مسلمان سے لڑنے سے روک رہے ہیں، ایک مسلمان کو جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر کے تحریر لکھا کے اس کا دست و بازو بن کے اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اس سے آگے منت کر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ حملہ آپ نے نہیں کرنا، اور دوسری طرف مسلمان جو کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بھئی اس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، یعنی کہ ایران پہ پوری طرح پاکستان کھڑا رہا اپنے مضبوط موقف کے ساتھ۔ پہلے دن ایک موقف اپنا لیا تھا، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی معذرت خواہانہ انداز میں کوئی آگے بڑھا ہے، پاکستان نے پہلے دن اپنا ایک موقف اپنا لیا تھا کہ یہ حملہ غلط ہے، بلکہ پہلے دن سے بھی پہلے جب جنگ شروع ہوئی ہے اس سے بھی پہلے پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ یہ حملہ ناجائز ہوگا، یہ غلط ہوگا، یہ ایران کا حق ہے توانائی کا حصول، تو اس پہ اپنا موقف اپنایا، پھر اس پہ قائم رہا، پھر اس پہ مذمت کی، پھر اقوام متحدہ ہو یا کوئی بھی فورم ہو اس پہ ڈٹ کے ایران کا ساتھ دیا۔ تو یہ اتنی مشکل جو ذمہ داری اور یہ جو کام کیا ہے یہ صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے، اور یہ پاکستان نے ثابت کیا ہے اب تک کہ وہ اس سے کامیابی کے ساتھ اس میں چلا ہے، 100 مخالفتوں کے باوجود، سازشوں کے باوجود، اور ادھر ادھر سے جو مسائل آ رہے تھے اس کے باوجود، پھر جو میں نے کہا جو لگڑ بگڑ آ رہے تھے انہوں نے پھر جنگ کرانے کی کوشش کی، اس کو ناکام بنوایا، اور اب مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرایا ہے۔ یہ وہ جنگ بندی ہے، اور اس کے بعد جو معاہدہ ہونا ہے یہ وہ معاہدہ ہے جس نے نہ صرف یہ کہ یہ جو کچھ میں نے گنوایا ہے، بلکہ شاید جاپان کے بعد، ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد ایک اور ایٹمی حملہ بھی رکوایا ہے، اور یہ ایٹمی حملہ رکوا کے کروڑوں جانیں بچائی ہیں۔ اگر آپ یہ غور کریں تو جس طریقے سے وہ خونخوار ہوا تھا ٹرمپ، اور اسرائیل اس کو پش کر رہا تھا کہ اس پہ ایٹمی حملہ کر دو، تو کتنی جانیں جو ہیں وہ کروڑوں جانیں ضائع ہوتی ہیں، صرف ایران نہیں، پتہ نہیں کون کون پھر اس میں بھسم ہو جاتا، تو اس کو بھی بچایا ہے۔ اور اب جب محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ گئے، پھر دوسری دفعہ اب گئے ہیں، اور اب جو ملاقات ہے وہ بڑی زبردست ہے، بڑی سبسٹینشل ہے، اس میں جو خاص طور پہ احمد واحدی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، جو پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں، یہ دراصل بڑی کی ملاقات ہے، بڑی اہم ملاقات ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے بعد ہمیں نظر آیا کہ اب بریک تھرو ہوگا، تو اب بریک تھرو ہوگا۔ جیسے یہ ملاقات ہوئی ہے، دوسری ملاقات، دوسرا جو دورہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کتنی تیزی سے نیچے آئی ہیں، اور یہ کل تک جب ڈرافٹ کا تبادلہ ہو رہا ہوگا دونوں طرف سے، جس پہ چل رہا ہے اتفاق چل رہا ہے، تو اس میں آپ ایک واضح کمی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ عید یا عید سے پہلے یا بعد میں، زیادہ چانسز یہ ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد میں فوری بعد جو ہے یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے، اور اس پہ جب معاہدہ دستخط ہوں گے تو یہ قیمتیں جتنی اوپر گئی تھیں اتنی اس سے زیادہ شاید نیچے آئیں گی، اور ہم سب کو، پاکستانیوں کو، پاکستان سے باہر پوری دنیا کو اور امریکہ والوں کو، سب کو ایک سکھ کا سانس ملے گا، ایک ریلیف ملے گا۔ یہ جو مہنگائی نے ہم سب کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں اس سے ہم سب کو ریلیف ملے گا۔ تو یہ کوئی کم کریڈٹ ہے، یہ کوئی کم احسان ہے اس دنیا پہ پاکستان کا، اس کو کوئی یاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن یہ خود ایک یاد رکھی جانے والی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تاریخ یاد رکھے گی کہ پاکستان نے کتنی بڑی جنگ اور کتنی بڑی مصیبت کو ٹالا ہے، اور آبنائے ہرمز بھی آپ کو کل یا پرسوں ہی، یعنی کہ آج یا اس سے اگلے دن کھلتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کے بعد ریلیف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن آخر میں جو معاہدہ ہے وہ پھر ایک مکمل امن اور استحکام کی ضمانت ہوگا، اور وہ ضمانت پاکستان سے ملے گی۔ اجازت دیجیے۔